अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। अमल ने दांत पीसते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देखा था, जिसने ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, शर्ट के ऊपर अपना वाइट डॉक्टर कोट पहने, बालों को जेल से सेट किए, सफ़ेद रंगत, लंबी खड़ी नाक, काली स्याह आंखें जो कि अमल को देखकर मुस्कुरा रही थीं। बिलाशुबा वो शख्स बहुत खूबसूरत शख्सियत का मालिक था। आपने बड़े कब होना है? अमल ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और उसने थोड़ा फासला रखते हुए दरवाजे से निकलकर राहदारी में चलने लगी। जब मैं पापा बनूंगा। वो भी इसी के पीछे लपका था और इसके साथ साथ राहदारी में चलते हुए शरारती अंदाज में बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये हॉस्पिटल है, कोई खेल का मैदान नहीं जो आप यूं भागते फिर रहे हैं। अमल ने उसकी बात सुनकर सर झटका था और फिर इसे थोड़ी शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली, अच्छा, थैंक यू मुझे बताने का कि ये हॉस्पिटल है। एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ। वैसे अगर आप मेरा साथ दें तो मेरा कुछ हो सकता है। आप मानती ही नहीं हैं। इसने आखिर वाली बात थोड़ी मायूसी से कहा। अमल ने इसकी बात का मफ़हूम समझते हुए दांत पीसे थे और इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली थी, डॉक्टर हमज़ा, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके ओके सॉरी। डॉक्टर हमज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए एक लंबी सांस खारिज करते हुए कहा, वैसे आप क्या हर वक्त मरीजों को लेक्चर देती रहती हैं कि अपना ख्याल रखा करें, ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, उन्हें हिम्मत करनी चाहिए, दवाइयाँ वक्त पर लिया करें वगैरह वगैरह। आपको नहीं लगता दवाइयाँ काफ़ी होती हैं बेचारों का मूड ख़राब करने के लिए? आप कभी मेरे वार्ड में आकर देखिए, कैसी रौनक लगी होती है। जी हाँ, लगा था कल मेरा चक्कर आपके वार्ड का, जो कि वार्ड कम और कोई डिस्को ज़्यादा लगता है। अमल ने इसके वार्ड में की गई डेकोरेशन, डिस्को लाइट्स और म्यूज़िक सिस्टम जो इसने हेड से छुपा कर वहाँ पर रखा हुआ था, उसको निशाना बनाया। आपने तो हॉस्पिटल को डिस्को बनाने की कसम खा रखी है। अमल ने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए उसे देखकर कहा, क्या करूं, जिंदा दिल हूं और अपने मरीजों को ठीक करने के लिए मैं पुराने तरीके नहीं आजमाता। डॉक्टर हमजा ने बालों में हाथ फेरते हुए एक अदा से कहा, और जिस दिन सर को आपका ये तरीका पता चल गया उस दिन आपका इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन होगा। अमल ने इसे अंजाम से आगाह करना चाहा। सर तो मुझसे जेलस होते हैं, इसलिए मेरा हर मेथड को रिजेक्ट कर देते हैं। देख लेंगे सर को भी, मैं कौन सा डरता हूँ किसी से। डॉक्टर हमजा ने पहली बार इसे राजदारी से बताई, जबकि दूसरी सर झटकते हुए कही, गुड इवनिंग सर। अमल ने डॉक्टर हमजा के पीछे देखते हुए बुलंद आवाज़ से कहा, जिससे वो हड़बड़ाकर पलटा था और अमल का कहका फिजा में गूंजा था। पीछे तो कोई भी नहीं था। इसने पलटकर लापरवाही से हंसती हुई अमल को देखा था। क्या हुआ, डर गए? अमल ने हंसने के दौरान पूछा। आप बहुत प्यारा हंसती हैं डॉक्टर, हमजा ने सताइशी अंदाज में कहा। अमल की मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी और वो कुछ भी कहे बगैर तेज तेज चलती राहदारी अबूर करके स्टाफ रूम की तरफ चली गई और वो वहीं खड़ा रह गया। ज़ारा अरसलान से बात करके मुड़ी तो ज़ारा को मुसलसल अपने जूतों में कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। ज़ारा वहीं लॉन्च में पड़े सोफे पर बैठ गई और अपना दाहिना पाँव सैंडल से आज़ाद किया। ज़ारा अपने जूते को टिश्यू से साफ कर रही थी और इसे उल्टा सीधा करके देख रही थी कि वो क्या चीज़ है जो इसके पाँव में चुभ रही है। उसी वक्त हदीद लाउंज में दाखिल हुआ था। अरहम ने इसकी स्लीव पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी, जिसे साफ करने के लिए वो अंदर आया था, लेकिन अपने सामने के मंजर को देखते हुए वो वहीं मुंजमद हुआ था। सामने मौजूद लड़की, जिसने गोल्ड हिजाब लिया हुआ था, अपनी मोटी मोटी आंखों में बेजारी लिए अपने जूते को उल्टा सीधा करके देख रही थी। हदीद तो इसे जितनी दफ़ा भी मिला था वो इसे मुख्तलिफ लगी थी। एक नहीं ज़ारा, और आज भी वो इसे सबसे मुख्तलिफ लग रही थी। हदीद का दिल ज़हरा को देखकर आज कुछ अलग ही अंदाज में धड़का था। आज इसके दिल ने एक अजीब सी ख्वाहिश की थी, उसे मुसलसल देखने की, एक लम्हे के लिए भी नज़रें ना हटाने की। हदीद का दिल बार बार कह रहा था कि वो ज़ारा के करीब जाए और इसके हिजाब को छू कर देखे। वो छोटे छोटे कदम उठाता उस तक आया था। उसने पलकें एक दफ़ा भी नहीं झपकी थी। शायद उसे डर था कि यह मंजर आंखों से ओझल ना हो जाए, और इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। ज़ारा ने अपनी उलझी हुई नज़रें उठाकर इसे देखा।
حدید نے یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زارا کب سے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاؤں میں چھپ رہی ہے۔ اس کے پوچھنے پر زارا نے ہلکی سی گردن ہلاتے ہوئے اپنا جوتا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ حدید اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اس کا معائنہ کرنے لگا، جیسے جناب کوئی موچی ہو۔ اگر اس وقت یہاں پر ہانیہ یا ہادی ان میں سے کوئی بھی آ جاتا تو ضرور یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا۔ حدید نے آج تک کبھی اپنے جوتوں کو صاف نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جوتوں کو ہاتھ میں پکڑنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ ملازم اس کے بتائے ہوئے جوتے نکالتا تھا اور وہ مغرور سا کھڑے کھڑے اپنے جوتے پہنتا تھا، اور آج وہ اپنے تو کیا کسی لڑکی کے سینڈل ہاتھ میں پکڑے مرمت کر رہا تھا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ زہرا اس دوران صوفے پر اپنے پیر فولڈ کر کے بیٹھی بڑی دلچسپی سے حدید کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ سینڈل کی سٹیپ کی ایک سائیڈ سے ایک چھوٹی سی کیل ابری ہوئی تھی جو اس کے پیر میں چبھ رہی تھی۔ وہ کیل اتنی بڑی نہیں تھی کہ اسے کمپریس کرنے کے لیے کسی ہتھوڑی کی ضرورت ہو۔ حدید نے اپنے انگوٹھے سے اس کیل کو کمپریس کیا جس سے وہ اندر چلا گیا۔ حدید نے اپنی انگلی پھیر کر دیکھا، وہ کیل اب چبھ نہیں رہا تھا۔ حدید نے نرمی سے وہ جوتا زارا کے پاؤں کے پاس رکھ دیا۔ اب پہن کر دیکھیے، حدید نے خاموش بیٹھی زارا سے کہا۔ زارا نے فوراً ہی اپنے پاؤں میں جوتا پہنا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے جوتا نہیں چبھ رہا تھا۔ زارا کچھ بھی کہے بغیر اپنا ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگی۔ ویسے جب کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو اسے تھینکس کہتے ہیں۔ اٹس آ گڈ مینر، حدید نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نظریں ہنوز زارا کی پشت پر تھیں۔ اسے اس کا اگنور کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ زارا کے باہر جاتے قدم اس کی بات سن کر رکے تھے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، جس نے ڈارک مونگی کلر کی شرٹ، سکن پینٹ، اوپر سے سکن کوٹ پہنے، اپنے کالے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، لمبی کھڑی مغرور ناک، اس کا جواب سننے کے لیے منتظر گرے آنکھیں جو اسی کو ہی تک رہی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگر مقابل کوئی اور ہوتی تو اس کی اتنی توجہ پر خوشی سے پھولے نہ سماتی، لیکن مقابل زارا حیدر تھی جو اپنا دل پہلے ہی کسی کے نام کر چکی تھی۔ آئی نو اباؤٹ دس مینر، زارا نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے جیسے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھلا زارا کو کہاں کسی کے طنز سننے کی عادت تھی؟ او، پھر تو آپ نے تھینک یو کہا ہوگا، یقیناً میں نے نہیں سنا ہوگا۔ ویسے میں نے آج بات لیتے ہوئے کان تو صاف کیے تھے، پھر کیوں آواز نہیں آئی؟ حدید نے معصومیت سے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب میں نے کہا ہی نہیں تو آپ سنیں گے کیسے؟ زارا اس کی ایکٹنگ سے اچھا خاصا چڑی تھی۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ کو کہنا چاہیے؟ آفٹر آل میں نے آپ کی ہیلپ کی ہے۔ حدید چلتا ہوا زارا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری ہیلپ کریں، آپ خود ہی آئے تھے، اس لیے میں تھینکس نہیں بولوں گی۔ اگر میں خود آپ سے ہیلپ لیتی تو ضرور آپ سے تھینکس بولتی۔ زارا نے اپنی دونوں بازو سینے پر باندھ کر اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیسی لگی میری فلسفی۔ حدید نے اس کی بات سن کر اپنی دونوں آنکھیں گول گول گھمائی تھیں، جیسے اس کی فلسفی سن کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا ہو۔ اچھا، تو پھر پرسوں جو میں نے آپ کی جان بچائی تھی اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حدید کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ زارا کو ایک پل کے لیے وہ رات کا منظر یاد آیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اگر وہ نہ آتا تو زارا آج صحیح سلامت یہاں کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن اسے فوراً ہی اس کا مشکوک ہونا، مطلب جھکنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور زارا حدید کے لیے صدا سے ہی بے نیاز تھی، اس لیے اپنے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر لاتے ہوئے بولی، وہ آپ کا فرض تھا۔ خالہ جانی نے آپ کو میرا خیال رکھنے کا کہا تھا، جو کہ آپ نے بالکل بھی اچھے سے نہیں رکھا۔ نہ آپ مجھے چھوڑ کر جاتے اور نہ ہی میں گم ہوتی۔ حدید نے ایک منٹ کے لیے اپنی بات سے پیدا ہونے والا ڈر اس کے چہرے پر محسوس کیا تھا، لیکن اس کا بدلتا رنگ اور اس کی بات نے حدید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا کی تھی۔ وہ چلتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا تھا اور زارا کے قریب ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں اب کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حدید کو بھی اپنی حالت یاد آئی تھی، پہلی دفعہ اس نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ حدید، مصطفیٰ اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتا، اور تمہیں کھونا میرے لیے اپنی ذات کو کھونے کے برابر ہے۔ حدید نے یہ بات زارا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ زارا اس کی گرے آنکھوں میں آج پہلی دفعہ براہ راست دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی، زارا کے لیے۔
اس کی فکر تھی، اس کی چاہ تھی۔ جذبات سے بھرپور یہ آنکھیں حدید کے دل کا حال سنا رہی تھیں۔ کیا اسے زبان سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت تھی؟ سب کچھ تو ان آنکھوں نے بیان کر دیا تھا۔ زارا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کے گال پر سے ایک آنسو موتی کی طرح ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ یہ سب تو احمد کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، اپنے لیے۔ ہاں بالکل یہی سب، لیکن یہاں پر آنکھیں ہی تو بدلی تھیں، جبکہ جذبات تو وہی تھے۔ باہر اچانک میوزک کی آواز تیز ہوئی تھی، جس سے زارا کسی ٹرانس کی کیفیت سے نکلی تھی اور کچھ بھی کہے بغیر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے حدید کھڑا خاموشی سے اسے اپنے سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ حدید کے لیے یہ احساسات، یہ جذبات نئے تھے، لیکن زارا، وہ تو ان سب سے واقف تھی۔ وہ تو اپنی ناکام محبت کی دیوار میں قید تھی، جس سے وہ کبھی بھی نکلنا نہیں چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ ہادی کب سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہادی جناب کو اس آدھے گھنٹے میں اس لڑکی پر کرش آ گیا تھا۔ اس لڑکی کا موبائل بجنے لگا تھا، جسے سننے کے لیے وہ لڑکی قدرے سائڈ پر پڑے ایک ٹیبل کے پاس گئی تھی۔ کال سننے کے لیے، جہاں سے پارٹی کی انٹرس شروع ہوتی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، ماہم عادل تھی۔ ہادی کو اسے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ہادی کو سوچتے ہوئے جا کر ماہم کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ 5 منٹ تو ماہم اپنی امی سے فون پر بات کرتی رہی، پھر کال بند کر کے جب پلٹی تو ہادی نے اسے ڈرانے والے انداز میں بوہ کہا، جس سے ماہم اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور پیچھے پڑے ٹیبلز کی طرف بیلنس کھونے کی وجہ سے گرنے ہی والی تھی، جب ہادی نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اس کی بازو اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ ہادی تو صرف ڈرانا چاہتا تھا، اس کا اسے گرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماہم کا ہاتھ اور بازو پکڑا ہوا تھا، جبکہ ماہم کی آنکھوں میں گرنے کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیچاری ماہم کے ستارے آج کل بہت گردش میں چل رہے تھے۔ اسی وقت ارسلان اندر انٹر ہوا تھا، جس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس منظر کو دیکھنے کے بعد ارسلان کے ماتھے پر ڈیڑھوں شکنوں کا جال اڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، شاید وہ اس کا دل تھا۔ ارسلان کو وہاں کھڑے ابھی 1 منٹ ہی ہوا تھا کہ وہ یہاں پر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ضبط کر گیا۔ اتنے میں ہی فیصل وہاں پر آ گئے اور ارسلان سے گلے ملنے لگے۔ گلے ملنے کے بعد اس کا حال چال پوچھا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے عائشہ کی ٹیبل کی طرف چل دیے۔ ارسلان عائشہ سے اور باقی سب سے ملا۔ اس دوران وہ کن اکھیوں سے ہادی اور ماہم کو دیکھتا رہا تھا۔ ماہم نے فوراً ہی سنبھلتے ہوئے انتہائی غصے میں اپنا ہاتھ ہادی سے چھڑوائے تھے اور اس پر چلائی تھی، "How dare you to touch me?" I said how۔ ماہم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ہادی نے کچھ بھی کہنے کی بجائے کان پکڑ لیے اور فوراً سوری کرنے لگا۔ "I am really very sorry۔ میرا ارادہ آپ کو گرانے کا نہیں تھا، میں تو بس آپ کو ڈرانے۔" "کیا مطلب آپ کا کہ آپ مجھے ڈرانے آئے تھے؟ کیا ہم لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، یا آپ کا اور میرا کوئی مذاق چل رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں ابھی فیصل انکل کو بتاتی ہوں۔" ہادی کی بات ماہم نے بیچ میں ہی روک دی تھی اور انتہائی غصے سے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ ارد گرد تیز میوزک چل رہا تھا، جس سے کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ "ارے میں نے آپ سے سوری بولا تو ہے، اگر میں آپ کا ہاتھ نہ پکڑتا تو آپ بہت بری طرح سے گرتی۔ عجیب لڑکی ہیں آپ بجائے مجھے تھینکس کہنے کے، آپ ہیں کہ مجھے ہی باتیں سنا رہی ہیں، اور ہینڈسم لڑکوں سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟" ہادی نے تو اپنی ایک ایک بات ایسے کہی کہ سامنے والے کی اگر غلطی نہ بھی ہو تو بھی اسے لگے کہ اس کی غلطی ہے۔ ماہم نے اس کی بات سن کر اپنے دانت پیسے تھے، اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ سامنے موجود شخص تو بحث کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا رہا تھا۔ ماہم کچھ بھی کہے بغیر اپنا پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگی، جب ہادی نے اسے دوبارہ روکا۔ "ایکسکیوز می، بات تو سنیں، جس کام کے لیے میں آیا تھا مجھے وہ تو کرنے دیں۔" ہادی نے 1 منٹ میں اپنی شکل پر مسکینیت طاری کی تھی۔ "کون سا کام؟" ماہم نے حیرانی سے پوچھا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو پل پل رنگ بدلتا تھا۔ "وہ ایکچولی نا میرا موبائل کہیں کھو گیا ہے، مجھے مل نہیں رہا، پتہ نہیں، میں کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، تو میں کیا کروں؟" ماہم نے بیزاریت سے کہا۔
اب ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے نا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ آپ ایک دفعہ اگر اپنے موبائل سے میرے نمبر پر کال کر دیں تو شاید مجھے مل جائے۔ ہادی نے اپنی بات کہہ کر بڑی امید سے اس کی طرف دیکھا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو کال کروں گی یا میں آپ کی ہیلپ کروں گی؟ آپ کسی اور سے جا کر کیوں نہیں کہتے؟ اور ویسے بھی اتنے شور میں آپ کو موبائل کی آواز کیسے آئے گی؟ ماہم کو یہ شخص کچھ مینٹل لگا۔ مجھے اس پارٹی میں سب سے زیادہ ایماندار آپ لگی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہوگا، اسی لیے تو میں آپ سے ہیلپ لینے آیا ہوں۔ پلیز انکار مت کریے، آپ کی ایک کال سے کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ میں نے یہ موبائل کمیٹیاں ڈال کر لیا تھا، اب میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں کہ میں نیا موبائل خریدوں۔ پلیز ایک کال کا سوال ہے۔ ہادی نے یہ بات جس انداز میں کہی تھی، ایک بس آنسوؤں کی ہی کمی تھی، ورنہ شکل سے تو وہ روتا ہوا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ماہم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے بولی تھی، کیا نمبر ہے آپ کا؟ اور اپنا موبائل آن کرنے لگی۔ اس کی بات سے ہادی کی شہد رنگ آنکھیں چمکی تھی اور فوراً اپنا نمبر بتانے لگا۔ ماہم نے ہادی کا نمبر ڈائل کرنے کے بعد کال کی تو ہادی نے اپنا موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کر ماہم کے سامنے لہرایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تھینک یو تھینک یو مجھے اپنا نمبر دینے کے لیے۔ ہادی اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکا نہیں تھا، کسی جن کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا، اور ماہم پہلے تو حیرت سے دیکھتی رہی کہ کیا ہوا ہے، اور پھر اسے اپنی بے وقوفی پر بے انتہا غصہ آیا۔ ارسلان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ جب یہاں آیا تھا تو بہت خوش تھا، لیکن یہاں آتے ہی جو اس نے دیکھا، ماہم کا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ، ماہم اس سے کھڑی باتیں کر رہی ہے، ماہم اس کو اپنا نمبر دے رہی ہے، یہ سب مناظر ہی ارسلان کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھے۔ کبھی کبھی وقت اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں درست لگتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بس کسی اپنے کے لیے دل میں بدگمانیاں نہ ہوں تو غلط فہمیاں بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ارسلان کے دل میں تو پہلے ہی ماہم کے لیے بدگمانی گھر بنائے بیٹھی تھی، تو پھر غلط فہمی کو کیوں نہ جگہ ملتی اس گھر میں۔ وہ عائشہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جب عائشہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا بات ہے ارسلان، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نہ تمہاری؟ عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ اسے آج کافی مرجھایا مرجھایا لگ رہا تھا۔ نہیں خالہ جانی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بس اسی وجہ سے۔ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہنے لگا، آر یو شیور؟ جاؤ جا کر ریسٹ کر لو، تم مجھے تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ عائشہ نے فکر مندی سے اس کے گال چھوتے ہوئے کہا۔ ارسلان ان کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں گھر جا کر ہی ریسٹ کروں گا۔ تم گھر جاؤ گے؟ یہاں سے واپسی پر؟ لیکن آپا تو کہہ رہی تھیں کہ تم واپس راولپنڈی جاؤ گے، کل تمہاری کوئی میٹنگ ہے۔ جانا تو تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جو کام مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ اب بھی نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے ابو لوگوں کے ساتھ ہی گھر جاؤں گا۔ ارسلان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا چلو جیسے تمہیں مناسب لگے، تم ماہم سے ملے، میں نے اسے خاص انویٹیشن دے کر بلایا ہے۔ عائشہ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ جی دیکھا تھا میں نے، اسے کافی مصروف تھی، اسے تو میں آج گھر جا کر ہی ملوں گا۔ ارسلان نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، اور زارا سے ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زارا خاموشی سے اپنی امی کے پاس بیٹھی ایک غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے حدید کی باتوں، اس کے لہجے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دلوائی، پھر وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ نڈال سی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے یہ سب سوچ رہی تھی۔ ارسلان نے پیچھے سے آ کر زارا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا تھا، گیس می۔ ارسلان، زارا نے اپنی آنکھوں سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ ارسلان کے پرفیوم کی خوشبو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ٹیبل پر وہ دونوں ہی بیٹھے تھے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا۔ زارا نے اس کا یوں خود کو جائزہ لیتے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ زارا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیوں اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تم روئی ہو؟ ارسلان اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی کو دیکھ چکا تھا۔
وہ میرے دوپٹے کا کونا ہوا سے میری آنکھ میں ٹچ ہوا تھا، بس اسی لیے تمہیں لگا زارا نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی بات کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ارسلان اس کا جھوٹ سمجھ چکا تھا، اسے لگا یہ پھر احمد کے لیے روئی ہوگی، اس لیے بات بدلتا ہوا بولا، تم پر حجاب سوٹ کر رہا ہے۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کی منگیتر کا کارنامہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم دونوں نے سیم ڈریسنگ کی ہے؟ زارا نے اس کی توجہ سامنے والے ٹیبل پر بیٹھی عائشہ کے ساتھ بات کرتی ماہم کی طرف دلوائی، جو 5 منٹ پہلے ہی وہاں آ کر بیٹھی تھی۔ ارسلان نے محض اتنا ہی کہا، بھائی آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے آج ماہم سے سوری کرنا ہے؟ زارا نے اسے اس کا پرومس یاد کروایا۔ اس بات پر ارسلان کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ ارسلان نے تھوڑا بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ شور زارا نے فوراً اس کی بات پر سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا اسلام آباد میں کافی دل لگ گیا ہے، تبھی تو تمہیں گھر کی یاد نہیں آ رہی۔ ارسلان نے بات بدلی تھی۔ ہاں تھوڑا تھوڑا، اور میں کون سا عائشہ خالہ کے پاس پہلی دفعہ رہنے آئی ہوں، اس سے پہلے بھی تو 2 ماہ تک رہتی آئی ہوں، زارا نے عام سے انداز میں کہتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھا۔ کہاں کہاں گئی تھی سیر کرنے اور کس کے ساتھ؟ ارسلان نے اپنے سامنے نظر آتی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو شاید کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ میں صرف فیصل مسجد ہی گئی تھی، خالہ جانی کے نیبرز کے ساتھ، اور احسن تھا ہمارے ساتھ، لیکن اب فیصل انکل آ گئے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ جائیں گے۔ زارا ارسلان کے ہاتھ میں پہنی ہوئی برانڈڈ گھڑی پر اپنی شہادت کی انگلی پھیر رہی تھی۔ گڈ، خالہ جانی کے نیبر سے ملوایا تھا تھوڑی دیر پہلے مجھے، فیصل انکل نے، کافی اچھے لگے مجھے، اور مہمان نواز بھی۔ کل ہم سب کو ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے، لیکن ابو نے معذرت کر لی کہ ہم تو آج رات ہی واپس چلے جائیں گے۔ ہاں بہت خیال رکھتے ہیں احسن اور عائشہ خالہ کا، کافی اچھی دوستی ہے دونوں فیملیز میں۔ زارا نے وہیں کھوئے ہوئے انداز میں کہا، تم نے کھانا کھایا؟ ارسلان نے یاد آتے ہی فوراً پوچھا۔ نہیں، دل نہیں کر رہا، زارا نے تھوڑے بیزاری سے کہا۔ چلو اٹھو، آؤ کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارسلان نے زارا کے بازو پکڑتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور کھانے کی ٹیبل کی طرف لے گیا۔ وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے آزماتا تھا۔ وہ اس کا بھائی کم ماں زیادہ تھی۔ ارسلان کا خود بالکل بھی موڈ نہیں تھا کھانا کھانے کا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خود اسے اپنے ساتھ نہیں کھلائے گا تو وہ بعد میں بھی نہیں کھائے گی۔ عادی نمبر لینے کے بعد حدید کے پاس آیا تھا، جو احسن اور ہانیہ کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا تھا اور قدرے کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ عادی اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا اور اس کے کان میں انتہائی پرجوش ہو کر بتانے لگا، یار مجھے پیار ہو گیا ہے۔ عادی نے خمار امیز لہجے میں کہا، جبکہ اس کے برعکس حدید کا کہکا گونجا تھا۔ عادی کو آج سے پہلے بھی کوئی 200 دفعہ ایسی محبت ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ کچھ زیادہ سیریس تھا۔ پھر جب ہادی نے اسے گھور کر دیکھا تو فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، سوری یار، کس سے ہوا ہے پیار؟ مجھ سے نہیں ملوائے گا؟ حدید نے اپنے ہونٹ کا ایک کونا دانتوں میں لیتے ہوئے اپنی مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے، ایک نیا نیا سا احساس ہے، ہلچل سی مچی ہے اس دل کی دنیا میں، شاید یہی پیار ہے، ہاں یہی پیار ہے۔ عادی نے لہک لہک کر آنکھیں بند کر کے شیر پڑا اور حدید کو دیکھا، جو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، حدید نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تو ہادی کی اور ہمت بڑھی اور ہلکا سا سر کو ہم دے کر داد وصول کی۔ اب تو بتا دے کون ہے وہ جس نے تجھے شاعر بنا دیا؟ حدید نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ جو سامنے لڑکی عائشہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہے نا، اس سے مجھے سچی والی محبت ہو گئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا اور اس کی خاطر اپنی ساری گرل فرینڈز کو بھی چھوڑ دوں گا۔ ہادی نے اپنی ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، سیریسلی ہادی، تم اس سے شادی کرو گے؟ اور کیا وہ تم سے شادی کرے گی؟ حدید تو اس کی دیوانگی دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ اسے صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاں بالکل، میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ کیوں نہیں کرے گی مجھ سے شادی؟ آخر کس چیز کی کمی ہے مجھ میں نے تو اس کا نمبر بھی لے لیا ہے، بس اب ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔
ہادی نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، یعنی کہ تو فیصلہ کر چکا ہے اور یہ نمبر اس نے دے دیا تمہیں؟ حدید کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں یار، اتنی آسانی سے نہیں دیا نمبر، تھوڑے غصے والی ہے۔ میں نے بھی فارمولا نمبر 224 کے تحت اس کا نمبر حاصل کر ہی لیا۔ ہادی نے اپنا کارنامہ بڑے فخر سے بتایا۔ ہادی، اب جو بات میں تجھے بتانے جا رہا ہوں دل تھام کر سننا۔ حدید اپنا رخ ہادی کی طرف موڑے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ وہ جو لڑکی ہے جس سے تجھے بے انتہا محبت ہو گئی ہے، وہ احسن کے کزن کی منگیتر ہے۔ تو نے فضول میں اپنا اتنا وقت برباد کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تو اس وقت کیا فیل کر رہا ہے، لیکن میری جان صبر کر۔ حدید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے انتہائی رونے والے شکل بنا کر یہ بات بتائی تھی اور ہادی کے دکھ میں برابر کا شریک ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ مطلب مجھے اگر آج پہلی دفعہ محبت ہوئی بھی تو کس سے، جو مجھے مل ہی نہیں سکتی؟ میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا، وہ کسی اور کی منگیتر ہے۔ ہادی نے صدمے سے چور آواز میں کہا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے میرے دوست، بس ہمت نہیں ہارنی، اللہ اور دے گا۔ حدید نے اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، مجھے نہیں پتا، مجھے بس وہی چاہیے۔ ہادی نے چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ نہ کر ہادی، اس کے منگیتر کو پتہ چل گیا تو تجھے بہت مار پڑے گی، اس لیے صبر کر۔ حدید کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ کیا پتا وہ اپنے منگیتر سے خوش ہی نہ ہو، اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی منگنی کی ہو۔ میں اپنے گھر کو بسانے کی پوری کوشش کروں گا، میں اسے فون کروں گا اور بتاؤں گا کہ میں اسے اس کے منگیتر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ ہادی نے پرعزم لہجے میں کہتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اس میں ماہم کا نمبر مائی لو کے نام سے سیو کرنے لگا۔ اس کے بعد حدید نے اسے بہت سمجھایا، لیکن ہادی ابراہیم کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ اپنی ضد پر مسلسل قائم تھا۔ اب دیکھیں یہ محبت کس کی زندگی تباہ کرتی ہے۔ کچھ تو اثر ہے اس ساحر کے جادو میں، کچھ تو اثر ہے اس ساحر کے جادو میں، ایسے تو نہیں ہم اس کے دیوانے بنے بیٹھے۔ کمرے میں ہنوز خاموشی تھی۔ کمرے میں موجود اندھیرے نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ ایسے میں وہ کھڑکی میں کھڑی سڑک سے پار نظر آتے لال ماربل کے بنے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال کھلے ہوئے تھے جو کہ اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ باہر روڈ پر لگی مختلف رنگ کی روشنیاں اس کے چہرے کو اور واضح کر رہی تھیں۔ اس نے فل بیبی پنک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا جس پر ڈارک بلو کلر کی چھوٹی چھوٹی تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے پر اداسی لیے دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑکی سے پار نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایسے ہی یہاں کھڑی تھی۔ اب وہ قدرے مایوس سی ایک لمبے سانس خارج کرتے ہوئے اپنے نرم و ملائم بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں ارسلان، یہ دل اب 24 گھنٹے آپ کو دیکھنے کی خواہش کرنے لگا ہے۔ میں تو آپ کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرا دل فقط آپ کو سوچتا ہے، آپ کی طلب کرتا ہے۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آنے والی حیا بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے ارسلان، جب آپ اپنے فلیٹ سے نکل کر روز رات کو عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مجھے بے حد حسین لگتے ہیں۔ میں آپ کے واپس آنے تک روز کھڑکی میں کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ مجھے آپ کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کی بے روحی میں ہی آپ کو اتنا چاہنے لگی ہوں۔ مجھے ڈر ہے جس دن آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گے اس دن میری محبت کا کیا عالم ہوگا۔ میں آپ کے دل میں بھی اپنے لیے پسندگی پیدا کر کے رہوں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ وہ اپنے کمرے کے وسط میں لگے فانوس کو دیکھ کر یہ سب سوچ رہی تھی اور خود سے مخاطب تھی۔ ایک آنسو اس کی بائنی آنکھ سے نکل کر اس کی شرٹ میں جذب ہوا تھا۔ محبت عنایا مراد کے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔ اب دیکھیں کہ اس کی یہ محبت حاصل ہوگی یا لا حاصل۔ کتنے نازک ہوتے ہیں نا ہمارے دل، کسی خاص شخص کی تھوڑی سی توجہ ملنے سے، کسی کے پیار سے بات کرنے پر، کسی کمزور لمحے کی زرد میں آ کر یہ دل اس کا طلبگار بن جاتا ہے۔
احسن کی سالگرہ کا فنکشن ختم ہوتے ہی ارسلان لوگوں کی فیملی وہاں سے نکل گئی تھی۔ نورین بیگم تو زارا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، لیکن فیصل نے منع کر دیا کہ میں ابھی تو آیا ہوں اور زارا کو ہم اتنی جلدی نہیں جانے دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد زارا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سب مہمان بھی تقریب ختم ہوتے ہی جا چکے تھے۔ تقریباً رات کے 1:45 ارسلان لوگوں کی فیملی گھر پہنچی تھی۔ نورین بیگم اور حیدر صاحب آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ماہم بھی اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے ارسلان کی آواز سنائی دی تھی۔ ماہم ایک کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ ارسلان اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکا نہیں تھا، بغیر ماہم کو دیکھے اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارسلان نے ماہم کو کبھی آرڈر دے کر کوئی کام نہیں کروایا تھا، لیکن آج ماہم نے ارسلان کے لہجے میں ایک عجیب سرد پن محسوس کیا تھا۔ 5 منٹ میں ماہم نے کافی بنا کر ارسلان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ ارسلان ونڈو میں کھڑا باہر لان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نیوی بلو کلر کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا جو آج اس نے پارٹی میں پہنا تھا۔ اس نے اپنی وائٹ شرٹ کا پہلا بٹن کھلا چھوڑا ہوا تھا اور اپنی شرٹ دونوں آستینے کونے تک موڑے وہ کھڑکی سے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ماہم نے کافی کا کپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر جانے لگی، جب اپنے عقب سے آتی آواز نے ماہم کے قدم وہیں منجمد کیے تھے۔ نمبر تو تم نے لے لیا ماہم، اور اپنا بھی دیا۔ اب تم اس کے ساتھ ڈیٹ پر اسلام آباد جاؤ گی یا وہ یہاں فیصل آباد آئے گا؟ ارسلان نے اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں یہ طنز کیا۔ ماہم نے پلٹ کر ارسلان کی طرف نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ ماہم، ویسے تم یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہو؟ مطلب اتنے کم وقت میں تم کیسے کسی بھی مرد کی توجہ حاصل کر لیتی ہو؟ میں تو آج تم سے بہت امپریس ہوا۔ سیریسلی، ارسلان کا انداز جس قدر پرسکون تھا، الفاظ اتنے ہی آگ کے ورق میں لپٹے ہوئے۔ ارسلان کی باتیں، اس کے الفاظ، ماہم کو لگا اس کے کان کچھ غلط سن رہے ہیں۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ میں نے تو خواہ خواہ ہی تمہیں یونیورسٹی نہیں جانے دیا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ جانے دینا چاہیے تھا۔ کم از کم میرے ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد بھی تمہارے عشق کی کوئی داستان سن ہی لیتے۔ ارسلان نے تھوڑا افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ماہم کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے کچھ کہتی۔ ماہم تو بس بے یقینی سے کھڑی اپنے اوپر لگنے والے الزامات سن رہی تھی۔ ہاں، آنکھیں ضرور اشک بار تھیں، ورنہ سماعت تو ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو بس ارسلان کا لہجہ دیکھ رہی تھی، اس کی انابی ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم پلیز یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو۔ اپنے یہ آنسو اپنے ان عاشقوں کو دکھانا جن سے تم فون پر بات کرتی ہو۔ مجھ پر تمہارے ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ارسلان نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف دوبارہ موڑ لیا اور قدرے بیزاری سے ماہم کے آنسوؤں پر طنز کیا۔ ماہم نے اپنے اندر آنسوؤں کے پھندے کو روکتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اسے اپنی آواز کے چلے جانے کا گمان ہوا۔ ماہم نے ایک ہچکی لیتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے، بڑی ہمت کرتے ہوئے بولنے کی کوشش کی تو آواز پھر بھی رندی ہوئی ہی نکلی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارسلان؟ مم، میں نے کچھ نہیں کیے۔ شٹ اپ! تمہیں میں بیوقوف نظر آتا ہوں؟ اندھا دکھائی دیتا ہوں کہ تم جو مرضی کرو گی اور مجھے دکھائی نہیں دے گا؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں اس گھر میں ماہم، جو تم اس طرح کے کاموں میں پڑ گئی؟ بولو، جواب دو۔ آئی نیڈ یور آنسر ناؤ، ٹیل می۔ ارسلان غصے سے دھڑا تھا۔ ارسلان کے سر میں شدید درد ہو رہی تھی۔ اسے لگا یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ ماہم، جس نے ہمت کر کے اپنی صفائی میں کہنے کے لیے چند لفظ اکٹھے کیے تھے، اس کے اس طرح چلانے پر وہ سب بکھر گئے، گم ہو گئے کہیں۔ اب اس کے پاس اپنی صفائی میں بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنے چہرے ہیں ماہم تمہارے؟ تم وہ ہو جو تم میرے سامنے ہو، تم وہ ہو جو گھر والوں کے سامنے ہو، یا پھر تم وہ ہو جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آخر والی بات پر ارسلان غصے سے چلایا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم سے کوئی رشتہ نہ رکھوں، تمہاری شکل تک نہ دیکھوں، اور رہی بات اس منگنی کی تو تم فکر نہ کرو، اس بار میں سب کچھ ختم کر کے جاؤں گا، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تم کرنا جیسے مرضی اپنے عاشقوں سے بات، ان سے ملاقاتیں۔ ارسلان نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بہت تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ماہم نے اس کی منگنی توڑنے والی بات پر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
تمہیں تو ہوش ہو جانا چاہیے ماہم، ارسلان حیدر سے تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ جو تم چاہتی تھی وہ کتنی آسانی سے ہو گیا، چہرہ کتنا خوبصورت اور کردار۔ ارسلان نے طنز کی آڑی حدوں کو چھوتے ہوئے کہا، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ جو سامنے کھڑی ہے اس کے پاس بھی دل ہے، وہ بھی انسان ہے۔ جو ضربے وہ اس کے دل و دماغ پر لگا رہا تھا اس کا اس پر کیا اثر ہوگا، ماہم میں کچھ بھی مزید سننے کی ہمت نہ تھی، اس لیے اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی وہاں سے بھاگنے کے سے انداز میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ارسلان نے کافی کا کپ زور سے زمین پر مارا تھا، دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اسے ماہم کے یوں چپ چاپ چلے جانے پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ کیا اس نے خود اسے بولنے کا موقع دیا تھا؟ ان کے گھر کے دروازے ایسے تھے کہ کمرے کی آواز باہر نہیں جاتی تھی، ورنہ جتنے غصے میں وہ بول رہا تھا سارا گھر اکٹھا ہو جاتا۔ ماہم اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا، اپنا سٹرولر کھینچ کر اپنے سر سے اتارا، اپنے پیروں میں پہنی ہیل سے پاؤں آزاد کرتے ہوئے اپنا جوتا دور پھینکا۔ ماہم کو اس وقت اپنے آپ سے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس گھر سے کہیں بھاگ جائے جہاں پر کبھی ارسلان کی شکل تک نہ دیکھے۔ کیا ارسلان نے اسے اپنی نظریں اٹھانے کے قابل چھوڑا تھا؟ ماہم کو اپنی بے بسی پر شدید غصہ آیا۔ کیوں اس نے ارسلان کا گریبان نہیں پکڑا؟ کیوں اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ہوتا کون ہے اس کے کردار پر بات کرنے والا؟ کیوں اس نے اس سے نہیں پوچھا وہ کس بنیاد پر اسے بدکردار کہہ رہا ہے؟ کیا میں اتنی بے مول تھی ارسلان کی نظروں میں جو اس نے اسے 1 منٹ میں ذلیل کر دیا؟ کیا میں اسی قابل تھی؟ وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں بدکردار ہوں۔ کیوں میری زبان نہیں چلی اس وقت؟ کیوں نہیں میں اپنے حق میں بولی؟ کیوں میں نے اسے اپنے کردار پر بات کرنے دی؟ ماہم شیشے کے آگے کھڑی غصے سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ماہم کو اپنی ذات سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، دل ہی کافر تھا جس نے آہ نہ کی۔ تمہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے ماہم عادل، جب اپنے کردار کی حفاظت نہ کر سکی تو کیا فائدہ تمہاری اس زندگی کا؟ ماہم کو آج پہلی دفعہ اپنی ذات سے بے انتہا چڑ ہو رہی تھی۔ وہ کیوں ہمیشہ ارسلان کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی؟ یہ بات ماہم کو آج تک سمجھ نہیں آئی، اور وہ کسی اور پر غصہ یا نفرت کرنے کی بجائے اپنی ذات سے نفرت کر رہی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا اپنی بے بسی پر، اسے غصہ آ رہا تھا اپنے دل پر۔ وہ ارسلان سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں، تب سے جب سے اس کی دادی نے ان کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ ہی ارسلان کے سامنے جھکا تھا، لیکن آج ماہم بکھری تھی، آج ماہم ٹوٹی تھی۔ اسے اپنی محبت سے، اپنی پسند سے، اپنی فیلنگ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے آج ارسلان حیدر سے بے شمار نفرت ہوئی تھی، جس نے اسے اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ آپ مجھ سے کیا منگنی توڑیں گے ارسلان؟ آج ماہم عادل خود آپ کو اپنے دل سے نکالتی ہیں، آپ سے ہر طرح کا رشتہ ختم کرتی ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے آزاد کرتی ہوں۔ اب جو مرضی ہو جائے، میں مرنا پسند کروں گی مگر آپ سے شادی کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گی، ماہم نے پرعزم لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ آج ارسلان کے لہجے نے ایک نئی ماہم تشکیل دی تھی جس کا ارسلان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔